अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की पहली आयत में भी फिर यहूदियों का जिक्र है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मिन कौमी मूसा उम्मतुन, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक ग्रोह था, यहदूना बिल हक़्क़ि, जो रहनुमाई करता था हक के मुताबिक, वबिही यादिलून, और उसी हक के साथ इंसाफ करते थे। यानी हक ये है कि लोगों को बताया जाए कि ये हक है, इस पर कायम रहें। लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे कि जो हमेशा हक पर कायम रहते हैं, क्योंकि अक्सरियत हमेशा बातिल की रही है। जैसे 8वें पारे में पढ़ चुके हैं कि मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि हम मर्दमशुमारी करवा लेते हैं, हम तादाद गिन लेते हैं लोगों की कि जो ज़्यादा होंगे वही हक पर होंगे। तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया था कि इन तुती अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह, कि अगर आप अताअत करेंगे उन लोगों की जो अक्सर हैं ज़मीन में, तो बहका देंगे आपको अल्लाह के रास्ते से। तो अक्सरियत तो हमेशा गुमराहों की रही है। किल्लत कसरत का कोई सवाल नहीं है कि हक हक है, चाहे हक वाले थोड़े ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला के एक पैगंबर थे हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान, इनका सिर्फ एक उम्मती था। और हदीस पाक में भी आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ ऐसे पैगंबर भी आएंगे कि जिनके साथ सिर्फ 2, 4 या 6 ही उम्मती होंगे। अब आगे फरमाया वक़त्तअनाहुम इस्नतई अशरता, और हमने उनको जुदा कर दिया 12 अस्बातन उममन, ख़ानदानों के ग्रोह बनाकर। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मानी है अब्दुल्ला। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से एक हज़रत यूसुफ भी थे, और हज़रत याकूब की कोई बेटी नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने इन 12 बेटों से आगे नस्ल चलाई और मुस्तकिल 12 ख़ानदान बने। इनके मुतल्लिक़ फरमाया कि हमने इनको बखेर दिया 12 ख़ानदानों के ग्रोह बनाकर। वअवहैना इला मूसा, और हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, इज़ इस्तस्क़ाहु कौमुहु, कि जिस पानी मांगा उनसे उनकी कौम ने, अनिज़रिब बिअसाकल हज्र, ये कि मार अपनी लाठी पत्थर पर, फम बजसत मिन हुस्नत अशरता, बस फूट पड़े उस पत्थर से 12 क़ैनन चश्मे। ये वादी तिया का वाक़या है, जो आजकल वादी सीनाई के नाम से जानी जाती है। क़द आलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, जान लिया हर ग्रोह ने अपनी पानी पीने की जगह को। वज़ल्ललना अलैहिमुल गमामा, और हमने उन पर साया किया बादलों का, क्योंकि खुला मैदान था, कोई दरख्त या कोई ऐसी ओट नहीं थी कि जिसमें उनको साया मुयस्सर होता। वअंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और नाजिल किया हमने उन पर मन और सलवा। मन का मानी खीर और सलवा का मानी बटेर है, यानी ये भी खाना अल्लाह की तरफ से उनके लिए उतारा गया। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और अल्लाह ने कहा कि खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुमको रिज़्क़ दिया। वमा ज़लमूना, और उन्होंने नहीं जुल्म किया हम पर, यानी उन्होंने अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और लेकिन थे वो अपनी जानों पर जुल्म करते। तो अल्लाह पाक ने इनकी तमाम ज़रूरतों का इंतज़ाम कर दिया। अब उनको हुक्म दिया कि अब हिर्स और लज्जत परस्ती में मुब्तला होकर नापाक चीज़ों की तरफ न जाना, बल्कि इसके बजाय कनात और अल्लाह के आगे शुक्रगुजारी का तरीका इख्तियार करो। अब आगे अल्लाह ने फिर उनको हुक्म दिया कि वइज़ा क़ील लहुम उस्कुनू, और जब कहा गया उनसे कि सकूनत इख्तियार करो हाज़िहिल क़रियता, इस बस्ती में, इस बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस है। वकुलू मिन्हा, और खाओ इसमें से हैसु शिअ्तुम, जहाँ से चाहो। वक़ूलू हित्ततुन, और कहो कि हमारे गुनाह माफ़ फरमा दें। वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो जो दरवाजे में सुज्जतन, सजदा करते हुए। नग़फ़िर लकुम, तो हम बख्श देंगे, ख़तीआतिकुम, तुम्हारे गुनाहों को, सनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। फ़बद्दलल लज़ीना, बस बदल दी उन लोगों ने, ज़लमू मिनहुम, कि जिन्होंने जुल्म किया था उनमें से, क़ौलन, बात को, गैरल लज़ी क़ील लहुम, सवाए उसके जो उनसे कही गई थी। फ़अरसलना, बस हमने भेजा, अलैहिम उन पर, रिज्ज़म मिनस समाई, अज़ाब आसमान से, बिमा कानू यज़लिमून, इस वजह से कि वो जुल्म करते थे।
تو اتنی نعمتیں دینے کے بعد، زمین میں اقتدار دینے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اب اپنی عبادت گاہ میں انتہائی خشیت اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ جیسے مسلمانوں کے ہاں خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر، تو یہودیوں کے ہاں ہیکل کو باب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کو حکم ہوا کہ اپنے عبادت خانے میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی عظمت اور جلال کو یاد کر کے اس کے آگے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے رہیں۔ تو یہاں بھی یہودیوں نے اللہ کی نصیحت کو بالکل بھلا دیا اور اللہ پاک کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کے بجائے اللہ کے نام پر خود ساختہ راہوں کی طرف چلنے لگے۔ انہوں نے عاجزی کے بجائے سرکشی کا طریقہ اپنایا، شکر کا کلمہ بولنے کے بجائے بے صبری کے کلمات بولنے لگے۔ جس چیز کا ذکر الف لام میم پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گندم چاہیے، حتتن کو حنتتن سے بدل دیا۔ پھر جب یہود اس حد تک اس بگاڑ کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی عنایات واپس لے لی اور رحمت کے بجائے پھر ان کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ اب اگلی آیت میں پھر یہودیوں کی ایک گناہ اور غلطی کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ، آپ ان سے سوال کریں عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی کے متعلق کانت کہ جو تھی حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ لوگ تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن میں، اذ تأتیہم حیتانہم، اور جس وقت آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم، جب ان کے ہفتے کے دن، شرعن بالکل ظاہر، پر یوم لا یسبتون، اور جس دن وہ دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں ان کے پاس، کذالک، اسی طرح نبلوہم، ہم نے آزمایا ان کو، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا جب اللہ پاک نے ان کا ایک امتحان لیا اور کہا کہ تم ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے، جبکہ باقی دنوں میں اجازت تھی۔ تو ہفتے کے دن 24 گھنٹے ان کے لیے صرف عبادت کا حکم تھا اور شکار کرنا منع تھا۔ چونکہ ان کی آزمائش مقصود تھی تو اللہ کے حکم سے اس دن مچھلیاں بہت زیادہ کنارے کے قریب آ جاتی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بالکل اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی۔ تو ان سے پھر رہا نہیں گیا اور انہوں نے یہ کرنا کہ ہفتے کے دن وہ لوگ بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے کہ جس سے مچھلیاں جمع ہوتی رہتی، اور اتوار کے دن وہ ان کو وہاں سے اکٹھا کر لیتے۔ اب اس میں بھی 3 طرح کے گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو ان کو مسلسل منع کرتا رہا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور دوسرا وہ گروہ جس نے کچھ عرصہ منع کیا اور پھر خاموش ہو گئے، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو مسلسل اس گناہ میں ملوث رہا۔ تو اگلی آیت میں اب اس چیز کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اس قوم کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبهم، یا ان کو سزا دینے والا ہے، عذابًا شدیدا، سخت سزا۔ قالوا، تو منع کرنے والوں نے کہا کہ معذرةً الی ربکم، عذر کرتے ہوئے تمہارے رب کے سامنے کہ اے پروردگار، ہم نے ان کو آخر تک سمجھایا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ شاید وہ بچ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، بس جس وقت بھلا دیا انہوں نے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ چیز کہ جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ، تو ہم نے نجات دی ان کو، يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو منع کرتے تھے برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا، پس جب انہوں نے سرکشی کی، عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان سے، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر۔ تو ان تینوں گروہوں میں سے جنہوں نے مسلسل منع کیا ان کو اس گناہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور جو اس گناہ میں ملوث رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب دیا۔ یہاں پر تیسرے گروہ کا ذکر نہیں ہے۔ اکرمہ رحمت اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تیسرے گروہ کا کیا بنا، ان کو بھی کوئی سزا ملی یا نجات؟ فرمایا کہ سزا نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کیا تھا اور ابتداً منع بھی کیا تھا، اگرچہ وہ بعد میں خاموش ہو گئے۔
چونکہ ان کا خاموش رہنا اللہ کو پسند نہیں آیا تھا، وہ قابل تعریف نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ کوئی بھی کام جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہو اس کو کرنا گناہ ہے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ناجائز کو جائز بنا کر کرنا گناہ پر سرکشی کا اضافہ ہے۔ قانون سبت کی خلاف ورزی کر کے یہودی اسی قسم کے مجرم بن گئے تھے۔ ایسے لوگ خدا کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خدا کی ان عنایتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو اس نے اس دنیا میں صرف انسانوں کے لیے مخصوص کی ہیں۔ ایسے لوگ انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ قانون سبت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، اور وہ لوگ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں جو خود بھی گناہ سے رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی گناہ سے رکنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے وحی کی، حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ فلاں فلاں بستی کو الٹ دو۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ پاک اس میں تو بہت ہی ایک شخص ہے جو بہت پاک صاف، اور اس نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ الٹو اس بستی کو، بعد میں پہلے اس شخص کو الٹا دو، کیونکہ اس شخص کا چہرہ میری غیرت کی وجہ سے سرخ نہیں ہوا کہ خود تو بچا رہا گناہوں سے مگر دوسروں کو منع نہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جو جس حد تک اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ اس کام کو کرتا رہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں برا کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کو اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے، تو وہ پھر زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو پھر اس کو اپنے دل میں برا سمجھے، اور اگر اس کو وہ برائی کو، اس گناہ کو اپنے دل میں برا نہیں سمجھتا تو فرمایا کہ اس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور آج ہمارا اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہر ایک کو شخصی آزادی حاصل ہے، کوئی کسی کی زندگی میں دخل نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے لیے بھی مقام عبرت ہے کہ کیا ہم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہیں چل رہے؟ آج ہم نے اس ذمہ داری کو بالکل بھلا دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی پیمانے پر اس کام کو جاری رکھیں، نصیحت کرتے رہیں، اپنا کردار بھی صحیح کریں اور لوگوں کی بھی فکر کریں۔ جیسے اللہ پاک کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے اور نیکی کا حکم کرے اور برائیوں کے کاموں سے روکے۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جس بھی پیمانے پر ہو سکے، چھوٹے یا بڑے، اس فرمان کی پیروی کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے رستے پہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔